औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबि रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वहल बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, जिसे हम कहते हैं कि नूर के कई रंग होते हैं। नूर के कई रंग होते हैं लेकिन देखने में नहीं आते। अगर आप नूर को देखें तो आपको कोई नूर नजर, कोई रंग नहीं नजर आता। इट इज एब्सोल्युटली, लाइट इज एब्सोल्युटली इनविजिबल, it cannot be seen, it helps you to see. That is what the physicists जो हैं यही कहते हैं। तो अब आए नूर मैंने आपके सामने पढ़ी, और इसमें जो ये स्पेक्ट्रम है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, कि जब आप स्पेक्ट्रम देखेंगे एक लाइट का, तो आप उसके अंदर आपको 7 डिविजन्स नजर आएंगे। उसको आपको 7 रंग दिखते हैं। अगर इनडायरेक्टली लाइट को देखा जाए तो उसके 7 रंग दिखते हैं, और वही इसमें डिस्क्रिप्शन है सूरह आए नूर में। और सूरह नूर की 35वीं आयत है, और इसमें जब मौला अली इसकी तफसीर करते हैं, तो मौला अली इस तमाम जितनी चीज़ें इसमें मेंशन की हैं, अल्लाह ने शुरू किया अपने नूर से, इस आयत को शुरू किया नूर से। फिर उस नूर का मिसाल अल्लाह देता है कि वो नूर ऐसा है कि जैसे वो एक कंदील में है, एक मेहराब में है, और वो मेहराब के अंदर एक चराग है, मिसबा है। वो चराग जो है एक शीशे से ढका हुआ है, और वो शीशा जो एक कौकब दुर्री यानी एक सितारे की मानंद चमक रहा है, और वो चमक रहा है एक मुबारक पेड़ से, एक मुबारक शजर से। और फिर शजर वो जैतून का है, और शजर वो जैतून का है, न वो मशरक़ी है न वो मगरबी है, न वो ईस्टर्न है न वो वेस्टर्न है। और फिर उसके बाद में कहते हैं वो जो तेल है, वो जो उसके अंदर जो तेल है, जैतून का तेल है, वो एक चीज का जिक्र है। उसके बाद में वो तेल इस तरह जला, इट इज ब्राइट, वो इस तरह जल रहा है कि जैसे वो खुद एक नूर हो। दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नूर की परछाई को बयान किया जा रहा है, तो मतलब तेल नजर ही नहीं आ रहा है, नूर के ऊपर नूर नजर आ रहा है। और उसमें लिखा है कि उसको आग छूती नहीं। आग जो है वो नूर के ऊपर है, जो लौ है वो नूर के तेल के ऊपर है। लौ जो फ्लेम जो है वो ऑयल के ऊपर है, लेकिन अगर हम देखते हैं उसे तो ऐसा लगता है उसकी परछाई ऐसी नजर आ रही है, हालांकि उसे आग छूती नहीं। कहते नो फायर टचेस, लेकिन टचेस इट, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि नूर के ऊपर नूर है। यानी एक ओरिजिनल नूर है और एक रिफ्लेक्टेड नूर है। एक ओरिजिनल नूर है जो लौ है, जो जल रही है, और एक वो है जो उसकी परछाई है, जो वो नजर नहीं आ रही है। अब देखिए इसकी तफसीर,
इंसान को जिंदगी चाहिए इसकी तफसीर करने के लिए। सबसे पहले तो नूर क्या है, इंसान यही नहीं समझ सकता, तो इंसान जो चीज को समझ ही नहीं सकता तो उसकी तफसीर क्या करेगा, और तफसीर नहीं करेगा तो तावील क्या करेगा, उसका एक्सप्लेनेशन किस तरह करेगा। तो ना नेचुरली अल्लाह ने अपने आप को कहा अल्लाह नूरुस समावाते वल अर्ज के, अल्लाह नूर है आसमानों का जमीनों का। और फिर अल्लाह ने वो नूर की मिसालें जो अल्लाह ने देनी शुरू की, तो इतनी सारी मिसालें ये जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी, देयर वर 13 एग्जाम्पल्स। और ये 13 ये एग्जाम्पल्स को जो मैंने आपके तमाम सामने नाम लिए, नूर से शुरू होके नूर पर नूर तक, और ये सारी एक एक जब मौला अली एक एक अंडरस्टैंडिंग देती हैं तो रसूल खुदा से शुरू करते हैं और आखिर में नूर अला नूर पे जब वो जाते हैं तो वो कहते हैं वो नूर अला नूर जो है वो दो इमाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सो सी दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, और स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट यानी नूर हर जमाने में है, रसूल अल्लाह हर जमाने में है। रसूल अल्लाह कहते हैं ना तो हमेशा से है और हमेशा रहेंगे। अल्लाह का नूर कभी, अल्लाह का नूर, व्हाट इज द लाइट ऑफ अ लाइट गिव्स लाइट टू एवरीथिंग। व्हाट इज द लाइफ ऑफ अ लाइट, इट गिव्स लाइफ टू एवरीथिंग। तो उनके जरिए सारी चीजें और उनकी बरकत से सारी चीजें हैं, लेकिन वो खुद अपने आप में क्या है, वो एक नूर है और वो हम नहीं समझ सकते। तो जब स्पेक्ट्रम मौला अली ने समझाया तो कहता पहले नूर वो अल्लाह का नूर है जो आसमान और जमीन में है, और जब मिसाल से शुरू होती है तो वो रसूल खुदा है, फिर मौला अली है, फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, यहाँ तक के 12 इमाम तक। तो देखिए हर जमानों में नूर है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन हर जमाने में अलग है, हर जमाने में अलग है। हम किस तरह रहते हैं, हम वी यानी मैं और आप इस दुनिया में मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं। ये दुनिया कुन की नहीं है, इसमें प्रोसीजर प्रोसेसिव वर्ल्ड है, यानी बीज होगी, बीज के बाद उसमें कोपल जर्मिनेशन होगा, उसके बाद में उसकी जड़ होगी, फिर पत्ते होंगे, फिर उसमें से तेल निकाला जाएगा, फिर उसे प्योरीफाई किया जाएगा, फिर चिराग में भरा जाएगा, फिर आग लगा जाएगी और फिर उस फ्लेम में से रोशनी आएगी और चारों तरफ जाएगी। सो दिस इज अ प्रोसेसिव वर्ल्ड। हम इस तरह जाते हैं बीज से, पेड़ से। लेकिन अल्लाह ने जब मिसाल बयान की तो अल्लाह ने कुन की दुनिया से मिसाल बयान की, यानी हमारी इस दुनिया की मिसाल नहीं है। वहां पर पहले नूर है और बाद में पेड़ है, और यहाँ पे पहले पेड़ है और बाद में नूर है। और अल्लाह ने ये मिसाल सूरह यासीन में भी दी है, जब अल्लाह ने कहा है कि हरे पेड़ से उसने, वो है जिसने जिसने हरे पेड़ से आग बनाई। तो इसकी बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है। हरे पेड़ से आग का मतलब मूसा से कलाम किया था अल्लाह ने, ये भी हो सकता है। हरे पेड़ से आग निकालने का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी आयत की ट्रांसलेशन हो सकती है, मीनिंग हो सकती है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, हरे पेड़ से। इट ऑल्सो मीन्स, इट ऑल्सो गॉट अ साइंटिफिक मीनिंग कि हरे पेड़ से आग होती है, दैट मीन्स हरे पेड़ में ऑक्सीजन होता है, तो उससे नूर, हम उससे आग जलाते हैं। तो इट इज एवरी आयत इज मल्टीफोकल। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज पे फोकस करेंगे कि ये जो जितने नूर के, वहां पर जो वो नूर है वो एक नूर है, वो नजर नहीं आता, हम उसे देख नहीं सकते, वो एक नूर है। लेकिन जब वो दुनिया में आता है, प्रोसेसिव वर्ल्ड में जब आ जाता है, मटेरियल वर्ल्ड में आ जाता है, तो पेड़ अलग, बीज अलग, तेल अलग, मशरिक अलग, मगरिब अलग, चिराग अलग, सारी चीजें अलग अलग हो जाती हैं। तो अल्लाह की तरफ एक नूर है। जब दुनिया में ये नूर आते हैं, मोहम्मदन वाले मोहम्मद, तो किसी की मिसाल अल्लाह चिराग से देता है, किसी की लौ से देता है, किसी की शजर से देता है, किसी की मशरिक से देता है, किसी मगरिब से देता है। लेकिन द टोटलिटी ऑफ ऑल, सबका टोटल हासिल कंक्लूजन नूर है। तो इसी तरह जब इमाम रसूल अल्लाह के बाद 12 इमाम आए हमारे लिए, और रसूल खुदा ने कहा अव्वल औसत आखिर कुल्लो, तमाम मोहम्मद है और मोहम्मद खुद नूर है। तो नेचुरली वो तमाम जितने आए नूर है। लेकिन क्योंकि उनकी उनका उनका ईरा, उनका लाइफ, उनकी कंडीशंस अलग थे, इसीलिए उन्होंने अलग अलग चीजों से अलग अलग अपनी प्रेजेंटेशन ऑफ द एट्रीब्यूट्स और कंडीशन हर एक के अलग थे। जैसे रसूल खुदा खुद रहमतुल्लिल आलमीन थे,
رسول خدا خود رحمت للعالمین تھے. جناب سیدہ کرائٹیرین بنی. کس چیز کا کرائٹیرین بنی؟ خود رحمت ہیں, اور جو رحمت للعالمین ہے اس میں غضب نہیں ہوتا. تو اب رسول خدا نے کہا کہ اللہ کا میری بیٹی سے کبھی غضب ناک نہیں کرنا. جس سے یہ غضب ناک ہوئی اس سے میں ہوا, جس سے میں ہوا اس سے خدا ہوا. سو شی بیکیم دیٹ کرائٹیرین کہ ان کو کوئی ناراض نہ کرے. وہ کرائٹیرین تھی. اس لیے ان کی زندگی 18 سال کی زندگی تھی دنیا میں. she was a part of the نبوت. سب ہیں پارٹ نبوت کے, تمام امام, بٹ ان کو خود رسول خدا کہتے قرۃ عین الرسول, کہ رسول کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے. she is the part of him. so now اب ان کی کہتی ہے. پھر مولا علی جب آئے تو اب ان کے لیے ایک نور کا ایک دوسرا رخ دنیا نے دیکھا, ایک دوسرا فیز دنیا نے دیکھا. اور وہ فیز میں دیکھیں بہت ساری چیزیں آئیں. اس میں صبر بھی تھا, اس میں جہاد بھی تھا, اس میں وفا بھی تھی, اس میں علم بھی تھا, ساری چیزیں تھی. بٹ دا پریزنٹیشن سب سے زیادہ انہوں نے دا موسٹ فورسفل اینڈ پاورفل پریزنٹیشن آف مولا علی واز ہز عدل. ان کا عدل, کہتے ہیں نا قضائے امیر المومنین مشہور ہیں. the justices, the judgments of مولا علی. اور یہ ججمنٹس جو مولا علی کی ہے نا, یہ ایک ٹائپ کی ججمنٹ نہیں ہے جیسے کہ ہماری ججز کی ہوتی ہیں کہ ایک کوڈ لکھا ہوا ہے, وہ کوڈ کو ہی فالو کر کے وہ لوگ ججمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن انسان, اللہ کی دنیا تو سمٹی ہوئی نہیں ہے نا, دماغ تو سمٹا ہوا نہیں ہے نا, ٹائم تو سمٹا نہیں ہے نا. اس لیے کانسٹیٹیوشنز میں اور ججمنٹس میں ہر سال چینجز ہوتے رہتے ہیں, کیونکہ امپرفیکٹ ہے, پرفیکشن تلاش کی جا رہی ہے. لیکن ہمارا قرآن پرفیکٹ ہے. ہماری ججمنٹس جو مولا کی ججمنٹس ہیں وہ پرفیکٹ ہیں, اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. جو ججمنٹس آج کے زمانے میں نہیں ہو سکتی, مولا نے وہ ججمنٹس تک کی ہیں, وہ ججمنٹس تک کی ہیں. یہاں تک کہ امام کہتے ہیں مولا علی کے عدل کے چرچے آسمانوں میں ہوا کرتے تھے. فرشتے بیان کرتے تھے آج مولا نے یہ ججمنٹ کی, آج مولا نے یہ ججمنٹ کی. اتنے مولا اپنے ججمنٹس کے لیے مشہور تھے, یہاں تک کہ جب ان کا حق بھی لے لیا گیا تھا اور لوگ ان کے پاس انصاف کے لیے آتے تھے کہ یا علی آپ آئیے فیصلہ کریے, ان کے بس کی بات نہیں ہے, تو مولا آ کے اپنا فیصلہ نہیں کہتے تھے مولا کہ حق تو میرا تھا, لے لیا جاؤ, تمہیں جو سمجھنا ہے کرو. نو, ہی از ٹو کم فار جسٹس. اسی پہ بیسڈ توحید جو ہے وہ ججمنٹ پہ ہی بیسڈ ہے, عدل پہ ہی بیسڈ ہے. اسی لیے توحید کے بعد عدل آتا ہے. اس نے اپنے عدل سے, اللہ نے اپنی جسٹس سے رسالت اور امامت کو بنایا تاکہ قیامت کے دن جب آپ کھڑے ہوں تو اللہ پہ کوئی حجت نہیں رہ جائے کہ جب کوئی تھا نہیں تو بتاتا کون. سو دیٹ از واٹ از کالڈ عدل, جسٹس. اینڈ ایوری بڈی از ویٹنگ فار جسٹس. ایوری بڈی از ویٹنگ فار جسٹس. دنیا میں ہر کسی کے ساتھ نا انصافی ہوتی ہی ہوتی ہے, چاہے رشتے ہوں, چاہے بھائی چارہ ہو, چاہے فرینڈ شپس ہو, چاہے ٹریڈ ہو, چاہے بزنس ہو, چاہے ریلیشن شپس ہو, کچھ بھی ہو. Everybody always feels that I have been cheated, not cheated in financial form, but in any form. But where you will get the judgment, you will get the judgment with Allah. And that is what was وہ مولا علی نے کیا تھا. اور جیسے میں نے کہا کہ ان کے ججمنٹس آج بھی جتنے ججز ہیں all over the world, they follow his justices. اور مولا علی نے صرف اپنی ججمنٹس, میں نے کہا نا وہ باطنی ججمنٹس کی ہیں, وہ جو آج ڈی این اے سے نہیں ہو سکتی ہیں. کہ جب ایک عورت نے کلیم کیا تھا, دو عورتیں تھیں اور دونوں کلیم کرتی تھیں, دونوں کلیم کرتی تھی کہ بیٹا میرا ہے, بیٹی میری نہیں ہے. They were the two wives of a single man. اور دونوں یہی کلیم کر رہی تھی کہ بیٹا میرا ہے اور بیٹی میری نہیں ہے. اور مولا نے جب یہ ججمنٹ کی تھی تو مولا نے کہا تھا کہ ان کے دودھ سے پتا چلے گا, اور کہتے ہیں ان کے دودھ کا وزن کرو. اور جب وہ دونوں ماؤں کے انڈیویجولی دودھ کا وزن کیا گیا تو جس کا ہیوی ملک تھا, جس کا دودھ بھاری تھا, تو اس کا فیصلہ مولا نے کہا کہ اس کا بیٹا ہے, اور جس کا دودھ ہلکا تھا مولا نے کہا تھا اس کی بیٹی ہے. تو اس پہ لوگوں نے جب سوال کیا کہ آپ نے کس
बेसिस पे ये फैसला किया है। तो मौला ने सूरह निसा पढ़ा था कि बेटे का हिस्सा 2 है और बेटी का हाफ ऑफ दैट। तो ऑन दैट बेसिस एक आयत मौला ने जजमेंट के थ्रू, एक आयत जो हम समझते हैं वो एंसेस्ट्रल आयत है कि भाई हमारी जो लीगेसी है उसका हमारे डिविजन्स होते हैं वो हिसाब से, लेकिन इमाम अली यूज्ड इट फॉर समथिंग एल्स आल्सो। एंड मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि हिज वाज द टाइम ऑफ जजमेंट्स एंड जस्टिस, कि किसी के साथ इनजस्टिस नहीं हो सकती। दोज 4 years and 11 months जिसमें मौला अली मुसलमानों के खलीफा रहे, देयर वॉज नॉट वन थिंग, एक चीज, एक इंसान नहीं था ऐसा जो भूखा था, एक इंसान ऐसा नहीं था जिसके सर पे छत नहीं थी। द वर्ल्ड हैज नॉट विटनेस्ड अ कैलिफेट लाइक हिज कैलिफेट, दैट इज व्हाट। एंड अगेन वो इंसान दुनिया फिर देखेगा जब आखिरी जमाना आएगा। एंड ऑन एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द जस्टिस अदल जो मौला ने की थी, बहुत अच्छा, मैंने एक जजमेंट रिसेंटली पढ़ा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा आपको सुनाऊंगी ये, कि जब आसमानों में मौला की चर्चे हुए जजमेंट्स के, और देखिए इट अप्लाइज टू यू एंड मी आल्सो, आप और मेरे ऊपर भी ये बात अप्लाई होती है कि जब मौला कहते मौला के पास एक कबूतर उड़ता हुआ आया और जाके मौला की आस्तीन जो थी, अबा की आस्तीन, उसमें जाके छुप गया, और उसके पीछे से एक बाज आया और बाज भी आके मौला के पास ठहर गया। अब कबूतर बोलता है मुश्किल कुशा है, मुश्किल को हल करिए, मेरी जान बचाइए, मुश्किल कुशा है, मेरी मुश्किल को हल करिए, मेरी जान बचाइए। और बाज कहता है हाजत रवा है, मेरी हाजत रवाई करिए, मेरा रिस्क दीजिए। तो एट दिस इस टाइम पे मौला किस तरह जजमेंट्स करेंगे। देखिए मैं बोली ना, कभी कभी हम लोग भी जाते हैं, सही लोग भी जाते हैं मौला के पास, गलत लोग भी जाते हैं मौला के पास, तो मौला करेंगे क्या? हाउ डज ही डू जस्टिस? इस तरह वो जस्टिस करते हैं, ही टेक्स इट अपॉन हिमसेल्फ, वो अपने ऊपर लेते हैं। इसी तरह हमारी कयामत में शफात होगी। जस्ट देखिए इसकी जस्टिस को, देखिए मौला ने कैसे की। तो मौला कहते हैं बात से कि हाँ मैं मुश्किल कुशा हूँ, हाँ मैं हाजत रवा हूँ, और तेरी हाजत रवाई भी करूंगा, इसकी मुश्किल कुशाई भी करूंगा। एक काम कर, तू भूखा है ना, तो इस कबूतर के बराबर वजन, इस कबूतर के बराबर वजन का जो गोश्त है, मैं तुझे मेरे जिस्म से निकाल के देता हूं, तू उसे ले ले और इसे छोड़ दे। जैसे ही ये सुनना था कि कबूतर फड़फड़ाता हुआ मौला की आस्तीन से बाहर आ गया और कहता है मौला मैं आसमान से आया हुआ एक फरिश्ता हूँ, और जब मैंने आसमान में आपके जजमेंट्स के, आपके कज़ा के मैंने किस्से सुने, तो मैंने भी सोचा कि मैं आज आके अली की जजमेंट खुद अपनी आंखों से देखो। एक मरतबा सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। So this was a judgment. His time saw justice, many things, but justice was a thing. उसके बाद में जब इमाम हसन का जमाना आया, और मैंने कहा आज भी फॉलो अप है, उनकी जजमेंट्स यूज की जा रही हैं आज तक। उसके बाद में जब इमाम हसन का जमाना आया तो उन्होंने पीस पैक्ट किया था, और आजकल दुनिया में वॉर्स पसंद नहीं करते, सब लोग पीस पैक्ट करते हैं। दैट इज अमंग द स्पेक्ट्रम, वो जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है, उसमें से मौला को अदालत मिली, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को सुलह मिली, और उनकी सुलह की पॉइंट्स जो आप पढ़ेंगे, देयर आर 10 पॉइंट्स उनकी सुलह के लिए, और कहीं भी उन्होंने रीजन अपना सुलह के यही बताते हैं कि न वो माविया से डरे हैं न वो दबे हैं। मेजॉरिटी से कभी इमाम मौजूज नुमा होता है, इमाम मौजूज नुमा होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मौजज़ा देखिए, आज भी शहादत के बाद भी जीत किसकी है? मौला की है। उनको तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो किसी से नाउजुबिल्ला डर जाएं या छुप जाएं। तो उन्होंने ये पीस पैक्ट इस दुनिया के लिए किया था कि जब जमाना ऐसा आ जाए कि तुम्हारी जान खतरे में आ जाए, तुम्हारे मानने वालों की। सो द शियाज वो अंडर प्रेशर, अंडर डेंजर, किसकी तरफ से? मुआविया की तरफ से। सादात का खुम्स बंद कर दिया गया था, शियाओं को कत्ले आम किया जा रहा था। आप जानते हैं ना मौला के कितने बड़े बड़े सहाबियों को ये लोगों ने मारा है, और किस बुरी तरह मुआविया ने किया है। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पीस पैक्ट इसीलिए किया था। द रीजंस वर, उन्होंने पीस पैक्ट इसलिए किया था कि जो शिया हैं
علی کے شیعہ ہیں انہیں مارا نہیں جائے, جو سادات کا خمس بند کیا ہے سادات کو ان کا خمس دیا جائے. These were the points. These were the points on his of his pact. اور پھر مولا نے کہا just give me one second. اور پھر مولا نے کہا کہ جو ممبروں سے مولا علی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, تو نیچرلی لوگوں کے فیتھس کو چینج کیا جا رہا تھا, لوگوں کے ایمان چینج کیے جا رہے تھے, لوگوں کو ولایت اور امامت کی طرف سے اور جو حقیقی جانشین ہیں رسول اللہ کے ان کی طرف سے ان کو ویوز چینج کیے جا رہے تھے. they were just channelizing the people's minds away from امامت. کہنے لگے کہ مولا علی کے لیے جو لان کہا جاتا ہے وہ بند کیا جائے. اور اور ایک چیز تھی, اور وہ یہ تھی کہ امام حسن نے کہا تھا تمہاری خلافت جب تم مر جاؤ ختم ہو جائے گی. معاویہ سے کہا تھا تمہاری خلافت ختم ہو جائے گی اور خلافت پھر پلٹ کے ہمارے پاس آ جائے گی. There were many more things which I'm not going to discuss, but I'm just going to talk about the peace pact. And this peace pact, proves, it is a reflection of Sulh Hudaybiyah, جو قرآن میں پیس پیکٹ ہے اور جو رسول اللہ نے کیا تھا مکے کے لوگوں کے ساتھ. حالانکہ مسلمان میجورٹی میں تھے, مسلمان زیادہ طاقتور ہو چکے تھے, اور مسلمان آسانی سے جنگ کر کے مکہ اپنے ہاتھ میں لے سکتے تھے, لیکن پھر بھی انہوں نے پیس کو, ہی پریفرڈ پیس اوور وار, تو انہوں نے دنیا کے لیے یہ پسند کیا. ہی از این ایگزمپلری فار دس ورلڈ. اینڈ دین کمز دا فیز آف امام حسین علیہ السلام. اینڈ ان دا فیز آف امام حسین علیہ السلام, something, قرآن کی جو آیت ہے قد تبین الرشد من الغی, Allah has surely, the right has become distinctly clear from the wrong. That was, کیونکہ 50 سال گزر چکے تھے, رسول خدا کی وفات کو 50 سال گزر چکے تھے. اور کیا ہوا تھا, 11th ہجری is the shahadat of Rasul Allah, and 61st hijri is the shahadat of Imam Hussain. تو half a century گزر چکی تھی, اور یہ half a century میں اسلام اتنا, یہ لوگ نے اس کے ساتھ اتنی ٹیمپرنگ کی تھی اور اس کی اتنی ساری چیزیں بدل دی گئی تھی کہ اب اگر اور زیادہ بدلاؤ ہوتا تو اس کا فیس ایکچولی چینج تھا, اور چینج ہو جاتا اور پھر انریکگنائزبل ہو جاتا, قرآن کی آیتیں انریکگنائزبل ہو جاتی. تو نیچرلی ان کا سٹینس تھا قد تبین الرشد من الغی, کہ surely to make the right clear from the wrong. اور آپ دیکھیں یہ کلیئرنس جو ہے نا, یہ شہادت امام حسین, اٹس اے ویری اسٹرانگ, یہ بہت ہی پاورفل ہے. 1400 years old ہے یہ بات. ہسٹری میں 1400 سال کے بعد کسی کو کوئی نہیں یاد کرتا. ہماری انڈین ہسٹری بھی نہیں ہے 1400 سال کی. 100 سال پہلے اور 150 سال پہلے ہم بس اپنے بادشاہوں کو اور مہاراجوں کو اور فریڈم فائٹرز کی ہسٹری لکھی جاتی ہے, لیکن امام حسین علیہ السلام کی ہسٹری عام ہے. عام means it is international. It is نہیں کہ صرف عربیہ والے یاد کر رہے ہیں یا شیعہ یاد کر رہے ہیں یا عراق میں ہو رہا ہے یا ایران میں ہو رہا ہے, ایوری ویئر تھرو آؤٹ دا ورلڈ. سو انہوں نے جو یہ پوائنٹ, جو انہوں نے یہ ڈسٹنکشن بنایا امام حسین علیہ السلام نے, آج بھی وہ جاری ہے, آج بھی وہ جاری ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ دنیا دو لوگوں میں ڈیوائڈ ہے, جس طرح اللہ نے ڈیوائڈ کیا تھا, جس طرح اللہ نے ڈیوائڈ کیا تھا, اللہ نے اللہ نے تو سب کو مومن بنا کے بھیجا تھا, لیکن لوگ کافر بھی بنے. تو بس یہ دو چیزیں تھی, یا اللہ کے ماننے والے تھے یا اللہ کے نہیں ماننے والے تھے. لیکن رسول خدا کے سٹیمولس سے, یعنی قرآن نے جب اپنے آپ کو پریزنٹ کیا, قرآن کی آیتیں جب ساتھ میں آئیں, تو یہ 3 میں ہو گئے. کچھ لوگ یہاں پر بھی تھے, کچھ لوگ وہاں پر بھی تھے, لیکن جو ایکچوئل ڈویژن ہے, وہ جسے ہم مشرک کہتے ہیں, ہپوکریٹس, لیکن ایکچولی ڈویژن جو ہے وہ 2 ہے. اور وہ ڈویژن آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں آج. If you divide it on a very wide spectrum,
اسے اگر بہت وائڈ اسپیکٹرم میں, ناٹ شیئزم, سنیزم, ناٹ مسلمز, ناٹ اسلامز, بٹ آن اے ہیومن بیس, اگر آپ اسے ہیومن بیسس پہ ڈیوائڈ کریں گے ہیومینٹی کو, تو ایک حق پہ ہے اور ایک نا حق پہ ہے, ایک حق مارتی ہے اور ایک کا حق مارا جاتا ہے, ایک ظلم کرتا ہے, ایک پہ ظلم کیا جاتا ہے, دا رائٹ اینڈ دا رانگ. تو اگر آپ اس بیسس پہ دنیا کو ڈیوائڈ کریں گے, ہیومینٹی کو ڈیوائڈ کریں گے, تو دیر از اونلی ون ریلیجن اینڈ دیٹ از حسینیت, دا رائٹ. اور جو ان کے اپوزٹ آ گیا تو پھر اب کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ ہم تو دین اور شیعائزم کی اور مسلمان کی اور کوئی مذہب کی ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں, ہم ہیومینٹی کی بات کر رہے ہیں. اور ہیومینٹی, the ayat in Surah Maida states it very clearly that killing one is killing all and saving one is saving all. Nowhere is it written over there کہ وہ مرنے والا یا بدھسٹ ہو, یا وہ مرنے والا کرسچن ہو, یا وہ مرنے والا مسلمان ہو, یا وہ مرنے والا جیو ہو. نو, اٹ از اے ڈسٹنکشن. اور اللہ خود جب ریفر کرتا ہے انسان کو قرآن میں تو کہتے ہیں یا ایھا الناس, یا ایھا الناس, یا ایھا الناس. What does ایھا الناس means او مین کائنڈ, او مین کائنڈ, او مین کائنڈ. تو اللہ تمام انسانوں کو قرآن کی طرف بلاتا ہے. تو یہ ہماری اٹ از ناٹ our property کہ ہم اسے پکڑ کے بیٹھے رہیں کہ یہ تو ہماری کتاب ہے اور یہ تو ہمارا ہی. جو اس طرح سمجھتے ہیں وہ دین نہیں سمجھتے. They've got a tunnel vision for religion. امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا میں, you see that in his mission of sacrifice there were not only Muslims, whoever wanted to come, جو بھی حق کی جنگ کرنا چاہتا تھا, جو حق کا جہاد کرنا چاہتا تھا امام حسین علیہ السلام سے, انہوں نے کبھی اسے واپس نہیں بھیجا. تو حسین کی پہچان ہی دین کی پہچان ہے اور اسلام کی پہچان ہے. اور جو حسین سے ہٹ گیا, اب چاہے وہ جو بھی ہو, اپنے آپ کو جو بھی ہو, جو بھی کہے, وہ یزید ہے, اور حسین کے ساتھ جو نہیں ہے وہ کافر ہے. So that is what is the criterion point of Imam Hussain that came ahead. And then comes, اس کے بعد میں ایجوکیٹو انسٹیٹیوشنز شروع ہوئے اماموں کے, جہاں پہ امام زین العابدین, امام محمد باقر علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام نے with the pen, قلم کو استعمال کیا, قلم کو استعمال کر کے جتنی بھی رسول خدا کی حدیثیں ہیں, امام زین العابدین علیہ السلام, حقوق, got a رسالت حقوق, اور اس کے بعد میں دا صحیفہ کاملہ, اس کے بعد میں امام محمد باقر علیہ السلام کی all the احادیث of امام محمد باقر علیہ السلام. امام محمد باقر علیہ السلام سے آتی ہیں ہمارے پاس, یا ہمارے پاس آتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ. یہ تین جو تھے, they use the pen, the educative power, کیونکہ ڈویژنز اتنے سارے ہوتے چلے جاتے تھے, کوسچنز اتنے سارے ہوتے چلے جاتے تھے کہ باطل کے ہاتھ میں حکومت چلے گئی, تو they use their pen to improve the morality of man, building up the characters, bringing in the true theme of Islam جو رسول خدا نے سکھایا تھا. یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ٹائم پہ آتے آتے the whole world had come under his education, be it Indians, be it Romans, be it any nationality. کوئی بھی نیشنلٹی کا انسان ایسا نہیں تھا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ آ کے, کیا جغرافی والے, کیا سائنسز والے, کیا ڈاکٹرز, کیا آیورویدز, ایون فرام انڈیا سے بھی آیوروید گئے ہیں وہاں پر ان کی پرفیکٹ کرنے کے لیے. ان کی میڈیسن ایسی بکس اینڈ بکس اینڈ بکس اینڈ بکس. His language, his sciences, his understandings, his what you call his sayings, بھرا ہوا انسان کو ایک زندگی کم ہے ان کے لیے سمجھنے کے لیے. لیکن جو بعد کا فیز شروع ہوا نا, the 7th and the 8th, 7th is a silent phase جو ظلم کا فیز ہے. 7th امام موسی کاظم علیہ السلام کا, اور اس کے بعد میں حکومت جو بدلی اور عباسیوں کے ہاتھ گئی. امام موسی کاظم علیہ السلام سے بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئی, اور اس کے بعد میں جب امام موسی کاظم امام رضا علیہ السلام کے بعد بات آئی, تو اب میں خصوصاً امام رضا علیہ السلام کی طرف آ رہی ہوں.
and I'm explaining to you from start کہ کس طرح دیکھیے ان کے ٹائمز میں how they جو بھی ان کے whatever potential for that time they had, the potential is complete, it's perfect. اگر امام رضا علیہ السلام امام موسی کاظم علیہ السلام کے ٹائم ہوتے تو وہی کرتے جو امام موسی کاظم علیہ السلام نے کرا. اگر امام حسن امام حسین علیہ السلام کے ٹائم, because they are all Muhammad, they are all نور, it's the same light what I'm talking about. لیکن امام رضا علیہ السلام کا زمانہ جو تھا وہ ایک دوسرا ہی زمانہ تھا, اور وہ اس لیے وہ زمانہ آیا کہ جب دین عرب سے عجم تک گیا. عرب سے عجم کی عرب اینڈ عجم are the two divisions. The عرب سے Arabs and the non-Arabs. تو عجم کہتے ہیں non-Arabs. So when it came into Iran, تو اب دیکھیے جب یہ ایران میں آیا نا یہ ایجوکیشن, یہ جب امام رضا علیہ السلام ایران میں جب انہیں بلایا گیا اور ولی عہد بنایا گیا, سو ناؤ اتنے پریشر میں جب امام وہاں پہ آئے تو کس طرح انہوں نے اپنی امامت کو انہوں نے بتایا, کس طرح دین کو بتایا. امام رضا علیہ السلام اتنے پاپولر تھے جب بھی اور اب بھی. ٹوڈے آلسو دیٹ واز ہز, کہتے نا دیٹ پاپولیرٹی وچ ہی ہیلڈ, کہ کہتے جب عید کی نماز کے لیے جب مامون نے کہا تھا امام رضا علیہ السلام کے لیے, اور جب وہ پیروں میں نالائن نہیں پہنے تھے اور وہ جب اپنے گھر سے نکلے تھے تو کہتے اتنا مجمع تھا کہ پورا شہر امام رضا علیہ السلام کے ساتھ تھا اور نعرے تکبیر سے آسمان گونج رہا تھا. اور مامون نے جب یہ آواز سنی اور دیکھا کہ میں نے مسجد میں امام رضا علیہ السلام کو عید کی نماز پڑھنے کے لیے کہہ دیا, یہ اتنی پاپولیرٹی, اتنا ان کا جلال دیکھ کے اس نے کہا امام رضا علیہ السلام کا کہ آپ واپس جائیں, آپ یہ نماز نہیں پڑھائیں. سو دا تھنگ از ہی واز سو پاپولر, یہاں تک کہ ان کی پاپولیرٹی اس زمانے میں بھی جب وہ مامون کیا تھے, جائے امام رضا علیہ السلام کی ذریعے نا, اگر آپ امام رضا علیہ السلام کی زیارت پہ جاتے ہیں, مولا آپ کو بلائیں, نہیں گئے ہیں تو آپ جائیں, اور اگر آپ گئے ہیں تو آپ بار بار جائیں, اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی جاؤں. تو کہتی جہاں ان کا روزہ ہے, جہاں ان کی زری ہے نا, دیٹ واز ہز تھرون. تھرون کا مطلب وہ وہاں بیٹھتے تھے اور وہاں پہ بیٹھ کے لوگوں سے ملتے تھے. اور کہتے ایک مرتبہ ایک باپ آیا تھا, ایک باپ کے ہاتھ ایک بیٹی نے خط لکھا تھا اور ایک سوال کیا تھا امام رضا علیہ السلام سے, اور وہ خط میں لکھ کے اس نے وہ سوال دیا تھا, اور وہ اپنے باپ سے کہی تھی کہ لکھا کے جواب لانا, امام سے لکھا کے جواب لانا. اور کہتے ہیں جب امام رضا علیہ السلام اتنی بھیڑ آج بھی دیکھتے ہیں نا, جائیں کیسے روزے تک زری تک جائیں کیسے, ہم یہی سوچا کرتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ آدمی دور سے, آپ دیکھیے اس سے عبرت حاصل کریں گے, آپ دور نہیں سمجھیں اپنے آپ کو. تو کہتے وہ آدمی اتنا دور تھا اور وہ کہتا ہے کہ میں میری بیٹی کا خط کیسے پہنچاؤں, اور اگر میں خط بھی پہنچا دوں گا تو کیسے جواب دیں گے مولا, کہ ان تک تو جانا ہی ناممکن ہے. اتنے میں ایک آدمی آ کے وہ اس کا کندھا کے تھپ تھپ آتا ہے اور کہتا ہے یہ خط تمہیں امام رضا علیہ السلام نے بھی بھیجا ہے, اور اس کی بیٹی کے لیے کچھ گفٹ, کچھ پرفیومز اور فیروزے بھیجے تھے. کہتے یہ تم اپنی بیٹی کو امام رضا علیہ السلام کی طرف سے تحفہ دے دینا, اور یہ خط جو تمہاری بیٹی نے بھیجا تھا یہ اس کا جواب ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر, اللہم صلی علی محمد. So that was his popularity. ان کی اتنی پاپولیرٹی تھی کہ خود مامون وہ بلا کے اس نے پچھتا گیا, وہ کہ میں سمجھتا تھا کہ ان کے تھرو میں پاپولیرٹی حاصل کر لوں گا, لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا, میری طرف کوئی نہیں آیا. اسی لیے اس نے زہر دیا کہ جب میرا مقصد تمام ہی نہیں ہوتا ہے, میرا مقصد ختم ہی نہیں ہوتا ہے, تو نیچرلی میں ان کو باقی ہی نہیں رکھوں گا, تو پھر لوگوں کا اٹینشن میرے پاس آ جائے گا. اور امام رضا علیہ السلام ان ہز ڈسکشنز, جو ان کے ایجوکیٹڈ ڈسکشنز تھے, اس میں قرآن کی آیتوں کو اتنا واضح کیا ہے, اور یہ ساری ہسٹری میں تمام موجود ہیں. اگر کچھ مجھے یاد ہو, کہ جب لوگوں نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کس طرح ولی عہدی ایک باطل حکومت میں اختیار کرتے ہیں, ولی عہدی مین سکسیسر, تو آپ یہ باطل ہے,
یہ مامون جو ہے یہ باطل ہے، آپ اس کے خلیفہ کس طرح، آپ اس کے سکسیسر کس طرح بن سکتے ہیں؟ تو امام نے جواب دیا تھا بالکل اسی طرح جس طرح یوسف بنے تھے مصر کے بادشاہ کے منسٹر، اسی طرح میں، تاکہ میں لوگوں کو فیض دے سکوں. تو وہ قرآن کو انہوں نے کلیئر کر دیا اور اپنی ولی عہدی کو پروف کیا. پھر اس کے بعد میں ان سے اس کے بعد میں ان سے سوال کیا گیا تھا، اس کے بعد میں سوال کیا گیا تھا قرآن سے، جب موسیٰ کے آگے موسیٰ کے آگے جب اتنے سارے جادوگر آئے اور انہوں نے اپنی رسیوں کو پھینکا، اور جیسے ہی رسیوں کو پھینکا اور اپنی بیتوں کو پھینکا تو وہ لہراتے ہوئے سانپ نظر آئے، اور 40,000 تھے. تفسیر کہتی ہے 40,000 جادوگر تھے اور ہر ایک نے چھڑی پھینکی تھی. تو سوچئے ایک موسیٰ، ایک پیغمبر موسیٰ، ایک ان کے بھائی ہارون، اور مجمع تھا ایک مصریوں کا، ایجپٹ میں بازار میں لگا تھا، جو میلہ ہوتا تھا نا، دیٹ واز دا ڈے، دا کلیکٹیو ڈے. پہلے سٹیز میں کلیکٹیو ڈیز ہوتے تھے نا، تو وہ کلیکٹیو ڈے تھا سٹی کا. اور جب انہوں نے اتنے ساروں کے درمیان یہ دیکھا کہ 40,000 سانپ میری طرف آ گئے، ایک قدم پیچھے گئے تو کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ ڈر گئے. اور قرآن کی آیت بھی یہ کہتی ہے، اور پھر قرآن کی آیت یہ بھی کہتی ہے کہ پیغمبر اللہ کے قریب نہیں ڈرتے. they know everything، وہ کیوں ڈریں گے؟ موت کیا ہے، زندگی کیا ہے؟ تو اس کا امام رضا علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ وہ ڈرے تھے اپنے لیے نہیں، کیونکہ وہ جادو اتنا پاورفل تھا کہ کوئی بھی جو نئے ایمان والا تھا اس کا ایمان بہک جائے، اور جو ایمان والا تھا ہی نہیں اس کے لیے تو حقیقت ہو گئی کہ 40,000 سانپ ایک ساتھ آ گئے. تو موسیٰ انسانیت کے لیے ڈرے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اس جادو سے لوگوں کو بہکا دیں. لیکن جادو کے اوپر معجزہ ہوتا ہے، اور یہی معجزہ موسیٰ کا اور یہی معجزہ امام رضا علیہ السلام کا، سیم معجزہ جو قرآن میں ہے. اور سورہ نازیات میں اللہ کہتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى واراه الآیۃ الکبریٰ. فرعون سے جب موسیٰ سے جب جناب اللہ بات کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں تم جاؤ فرعون کے پاس، اس نے اس دنیا میں بغاوت کی ہے، اور جا کے اسے آیت کبریٰ وَأَرَاهُ آیت الکبریٰ، اور جا کے اسے بڑی آیتیں دکھاؤ. تو کون سی آیتیں دکھائی تھی؟ ہے نا، کون سی آیتیں دکھائی تھی موسیٰ جب جناب موسیٰ ہارون کے ساتھ آئے جب فرعون کی دربار میں؟ تو کون سی آیتیں دکھائی تھی؟ آیت دکھائی تھی ایک چمکتا ہوا ہاتھ اور ایک عصا، ایک چمکتا ہوا ہاتھ اور ایک عصا، ایک چمکتا ہوا ہاتھ اور ایک عصا، دونوں کو ملا دیجئے کیا ہوتا ہے؟ ایک چمکتا ہوا ہاتھ اور ایک عصا، علم ہے، پنجتن ہے، یہی ہے نا. دیکھیں قرآن میں فلسفی بہت زیادہ ہے اور اس کی ایزوٹیرک بہت زیادہ ہے، لیکن اہل بیت سے کوئی چیز الگ نہیں جاتی. ساری چیزیں جو ہیں ہمارے عقیدے کو لے کے ہی چلتی ہیں. یہ آیت کبریٰ ہے. کیوں یہ آیت کبریٰ ہے؟ اللہ علم کو آیت کبریٰ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ جب امام زمانہ آئیں گے تو رسول خدا کا علم لائیں گے، اور علم کے آگے ہر چیز پست ہو جائے گی، ہر طاقت ڈھہ جائے گی، ہر ایمان اس کے جو بے ایمان ہوگا وہ اس کے سامنے پست ہوگا اور ایمان کی جیت ہوگی. تو یہ آیت کبریٰ اور وہ رسول خدا کا علم ہوگا اور اس پہ لکھا ہوگا نصر من اللہ و فتح قریب، تو وہ علم لے کے آئیں گے. تو یہ آیت کبریٰ ہے. تو آیت کبریٰ بتائی اور اس کے بعد میں چمکتا ہوا ہاتھ بتایا اور اس کے بعد میں عصا ڈالا. تو مجھے بتائیے جب عصا ڈالا تو کیا ہوا؟ قرآن میں یہ معجزہ موجود ہے، جب عصا ڈالا تو وہ سانپ نظر آیا، سانپ بن کے لہرایا اور فرعون کے قریب گیا اور اس نے اپنا منہ پھاڑا. اور وہ سانپ چھوٹا موٹا سانپ نہیں تھا، وہ اژدہا تھا. تفسیروں میں لکھا جاتا ہے کہ اس کے منہ سے آگ نکلتی تھی.
وہ جو عصا کا موسا جب سانپ بنتا تھا نا تو اٹ واز لائک دا چائنیز ڈریگن. آپ دیکھتے ہیں نا وہ کیسے ڈریگنز بناتے ہیں جس کے منہ میں سے آگ نکلتی ہے اور اتنا بڑا منہ ہوتا ہے. کہتے ہیں جب وہ منہ کھولتا تھا نا تو اس کا نچلا حصہ جو ہوتا تھا منہ کا وہ زمین پہ ہوتا تھا اور جو اوپر کا حصہ ہوتا تھا نا وہ دوسرے مالے پر. اور کہتے جو وہ سانس لیتا تھا نا تو آس پاس کی جتنی چیزیں ہوتی تھی اس کے پیٹ کے اندر اتر جاتی تھی اور اس کے اندر سے آگ کا شعلہ نکلتا تھا. آگ کا شعلہ نکلتا تھا کہ نا بشیرن نذیرہ, جسے ہم کہتے ہیں نا بشیرن نذیرہ, دا گڈ نیوز اینڈ دا وارننگ, کہ ایک ہاتھ میں جنت ہے پنجتن اور ایک عصا ہے جو جہنم بتا رہا ہے. دیٹ از دا نذیرہ, ڈرانے کے لیے. اور کہتے ہیں جیسے ہی یہ بڑا اس نے منہ کھولا اور اس نے آگ اندر دیکھی, فرعون نے آگ دیکھی اندر, ایک مرتبہ بے ہوش ہو گیا, لیکن اس کے بعد بھی باز نہیں آیا. اب یہ معجزہ امام رضا علیہ السلام نے, میں نے کہا نا he has shown the tafsir of the Quran in his time with his discussions and arguments. اور کہتے جب وہ امام رضا علیہ السلام کو جب بلایا گیا کوئی مناظرہ ان اینی ڈسکشن, مولا جو ہوتے تھے ہمیشہ اتھارٹیٹو ہوتے تھے, انہوں نے اتنی کوشش کی کہ وہ لوگ کبھی کہتے تھے کہ کوئی اپنی کرسی چھوڑ کے نہیں اٹھے, کبھی کہتے تھے کوئی جب امام آئے تو پردہ نہیں اٹھایا جائے, کبھی کہتے تھے کہ انہیں کامن سیٹ پہ بٹھا دیا جائے, لیکن ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. ان کے چہرے پہ اتنا او تھا کہ ایسا کبھی کچھ ہو ہی نہیں پاتا تھا. تو اب کہتے ہیں کہ جب ساری چیزوں سے یہ چیزیں یہ نہیں جیت پائے تو انہوں نے جادوگروں کو بلایا, انہوں نے جادوگروں کو بلایا امام کے آگے تاکہ ان کا مذاق اڑایا جائے, تاکہ ان کا مذاق اڑایا جائے. اور کہتے مولا لقمہ بناتے تھے کھانے کا, he used to break the roti and try to pick it up and put it in his mouth. وہ چاہتے تھے کہ وہ روٹی اپنے منہ میں ڈالیں اور وہ جادوگر وہ نوالا گرا دیتا تھا. ایک بار مولا نے کچھ نہیں کہا, 2 بار کہا باز آ جا, تیسری بار کہا باز آ جا, تو کہتے تو نہیں تو آپ کیا کہیں گے, کیا سزا دیں گے؟ کہتے جو تو کہے. کہتے یہ شیر سے کہیے, قالین کے شیر سے کہیے کہ یہ اٹھے اور یہ مجھے کھا جائے. اور یہ معجزہ ایک طریقے سے نہیں کئی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. کئی کہتے 4 شیر تھے, کئی کہتے 2 شیر تھے, کئی کہتے 1 شیر تھا. اینی جو بھی تھا وہ شیر کا معجزہ بالکل ویسا معجزہ تھا جیسا کہ موسیٰ کا معجزہ تھا فرعون کے دربار میں. ویسے امام رضا علیہ السلام نے معجزہ دکھایا مامون کے دربار میں, لیکن یہ معجزہ اس سے بڑھ کر تھا, جناب موسیٰ کے معجزے سے بڑھ کر تھا, کیونکہ موسیٰ نے معجزائی عصا کو استعمال کیا تھا جو معجز نما ان کے ہاتھ میں تھا. لیکن جب امام رضا علیہ السلام نے امام رضا علیہ السلام کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی, انہوں نے قالین کے شیر کو صرف اشارہ کیا کہ اٹھ اور اس کو کھا جا, اور کہتے وہ زندہ ہوا, قالین میں سے نکلا, جادوگر کی طرف بڑھا اور اسے کھا لیا, اور کھا کے اس کے بعد میں پھر جا کے قالین میں ایسے لگ گیا کہ جیسے وہ تھا ہی نہیں, جیسے یہ ماجرا ہوا ہی نہیں. لوگوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا, مامون تخت پہ سے گر کر بے ہوش ہو گیا, اور لوگ یقینی نہیں کر رہے تھے کہ یہ آخر ہوا کیسے, لیکن کیونکہ جادوگر نظر نہیں آیا یہ ایک حقیقت ہوئی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب اس نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے تو اس نے انتظام کیا امام رضا علیہ السلام کو زہر دینے کا, اور انگور میں زہر دیا, اور جس نے انگور میں زہر ملایا اس نے سوئی کے ذریعے ان انگوروں میں زہر ڈالا اور اپنے ہاتھوں سے ان انگوروں کو ملا. اور جب امام رضا علیہ السلام کے سامنے یہ گیا اور وہ بادشاہ ضد کر رہا ہے خلیفہ کہ کھائیے اور ضرور کھائیے, امام منع کر رہی ہے اور وہ کہتا ہے کھائیے. آخر مولا نے 1 یا 2 دانے اس کے اٹھا کے کھائے اور کھڑے ہو گئے, اور وہ کہتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں؟
تو کہتے جہاں تو نے مجھے بھیجا ہے میں وہیں جا رہا ہوں. اور اس طرح مولا کہتے ہیں وہ زہر کھا کے مولا تڑپتے رہے. اور اس کے بعد میں اجاز امامت ہوا کہ امام محمد تقی وہاں آئے اور غلام نے ان کی باتیں سنی، اور اس کے بعد میں مولا کی وہاں پر شہادت ہوئی. اور جب مولا کی شہادت ہوئی تو کہتے ہیں یہ لوگ ساتھ ساتھ تھے مولا کے جنازے کے لیے، روتے ہوئے پیٹتے ہوئے بتاتے ہوئے کہ ہم بڑے غمگین ہیں. جب یہ خبر ان کی بہن کو ملی، بی بی معصومہ قم کو، تو وہ جی نہیں پائیں. جیسے ہی اپنی آئی تھی مدینے سے اپنے بھائی سے ملنے، لیکن جب یہ خبر پاتی ہیں وہ، اور وہ شہادت پا لیتی ہیں وہ بھی. تو کہتے بی بی معصومہ قم روئیں بھی اپنے بھائی پر، شہادت بھی پا لی. لیکن ایک بہن اور ہے، ایک بہن اور ہے، اور وہ بہن ہے بی بی زینب. وہ بہن ہے بی بی زینب کہ یہاں تو کہتے بی بی معصومہ قم نے امام رضا علیہ السلام کو دیکھا بھی نہیں، صرف خبر سن کر اس دنیا سے چلی گئی. آپ سوچئے کہ شہزادی کا کیا حال ہوا ہوگا کہ جب 11 محرم آئی تو کہا گیا اسی طرف سے انہیں ان کی سواریاں لے کے جائی جائیں کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی لاش تھی. اور جب شہزادی نے دیکھی ہے وہ لاش جو اریاں پڑی تھی، اس پہ کفن نہیں تھا، جو بے غسل تھی، سر جدا تھا، تو شہزادی پہ کیا گزری ہوگی. شہزادی اتنا روئیں اتنا روئیں اتنا روئیں، اور وہ منظر وہ تھا کہ وہ کبھی بھی نہیں بھولی. کبھی اس کے بعد جو وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کبھی کسی خوشی میں شریک نہیں. شہزادی ہمیشہ یہی کہتی تھی جب لوگ انہیں بلاتے تھے، یہی کہتی تھی کہ بلانا ہے مجھے تو صف مجلس بچھا، میں حسین کے غم میں ہوں، کسی خوشی کی میری زندگی میں اب کوئی گنجائش نہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین وزدنا محبت الحسین وحشرنا مع الحسین. اللہم اکتبنا من الزوار الحسین، اللہم باقینا من الاعزاء الحسین، اللہم اجعلنا زمرۃ من شیعۃ الحسین، اللہم احشرنا تحت لواء الحسین، اللہم ادخل جنہ من الباب الحسین بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.